स्टार्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उस्ताज़ा किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और कौम के मेमार के तौर पे उन्हें बुलाया जाता है। उस्ताज़ा रूहानी बाप भी होते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों उस्ताज़ा पर तशद्दुद किया गया, जिसकी पूरी कम्युनिटी इसकी मजम्मत करती है। इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं तकरीबन 423 हैं। इन तालीमी इदारों में भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इन्हीं मसाइल के हवाले से हम आज बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर मलिक अमीर ख़ान साहब से कि क्या मसाइल हैं, इनको हल कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से आज हम बात करते हैं जी मलिक अमीर साहब से। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिया। जलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस जो हमारे टीचर्स के ऊपर एक तशद्दुद हुआ है, इसके पुरजोर में हम इसकी मजम्मत करते हैं और अरबाब अख्तियार से गुजारिश करते हैं कि जो टीचर जो है एक रूहानी बाप की हैसियत उसकी होती है। अगर इस्तिज़ा के मसाइल जो इशूज़ हैं, अगर बर वक्त अगर सॉल्व नहीं होंगे तो ज़ाहिर उन्होंने उसका एक ही रास्ता एहतजाज करना। तो एहतजाज जो है इसमें उसका उनका राइट्स बनता है और इस तरीके से उनको जो उनकी आरा है उसको दबाने के लिए उन पे लाठी चार्ज करना या तशद्दुद करना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तो हम इंशाअल्लाह आपके चैनल की वसादत से हम उसकी जो है पुरज़ोर जो है मज़म्मत करते हैं और हम अपनी कम्यूनिटी के जो है वो साथ हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, वफाकी निज़ामत तालीमात के तहत जो तालीमी इदारे हैं उनमें भी काफ़ी मसाइल हैं। उनके मसाइल तो एक तरफ जो वहाँ पे उस्ताज़ा पढ़ाते हैं उनको भी इतने मसाइल दरपेश हैं कि वो पूरी यकसुई के साथ उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते। तो इन मसाइल का इदराक भी है हुकूमत को, तो हल नहीं होते। क्या आप कहते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो टीचर्स की एक हायरिंग का है। जी। हमारे सासा ने ज़रा इस्लामाबाद के अंदर जो आजकल जो उनकी इंटाइटल से बहुत ज़्यादा जो रेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। जो ओनर हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी सीलिंग से ज़्यादा जो है उनको उनको रेंट दिया जाए और हमारे टीचर्स कम्युनिटी को लोग जो मालिक मकान है वो हायरिंग देने से उनको हिचकिचाहट होती है। वो सिर्फ इस वजह से कि उनको बर वक्त पेमेंट नहीं होती। पिछले दिनों में ऐसे हुआ कि चूँकि हायरिंग की जो कुछ बड़ी है, लेकिन बजट हमारा इतना ही था और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मौजूदा हुकूमत की वजह से या उनके कुछ होंगे काफ़ी कट लगी है, जिसकी वजह से काफ़ी कम अज़ कम एक साल से लोगों को जो है वो हायरिंग की पेमेंट जो है वो नहीं हो रही और मालिक मकान की तरफ से हमारे जो खुसूसन जो हमारी फ़ीमेल टीचर्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उनको हमें काफ़ी जो है फ़ीमेल की तरफ से भी हमें कॉल्स भी आती हैं, उनके साथ हम राब्ते भी होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मेल की भी ज़्यादा परेशानी है कि मालिक मकान ने उनको जो है ज़्यादा उनके ये सेशन ऐसा है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और रेगुलरली उनके एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू हुए हैं और मालिक मकान की तरफ से उनको थ्रेट दिया जाता है कि अगर फ़लाँ तारीख तक अगर आप पेमेंट नहीं करते तो अब ये मकान जो है वो खाली कर दें। तो इसलिए अगर हमारे काफ़ी जो फीमेल हैं वो बेचारे फेडरल एरिया में जाने की तरफ जो है वो उनका रुझान है कि जो कि यहाँ तो इस्लामाबाद के अंदर तो हायरिंग मकानात के रेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो तो उनके बस की बात नहीं है कि वो इस महंगा तरीन जो इस्लामाबाद जो एक महंगा तरीन शहर है जिसमें जो है वो रह तो सके। मलिक साहब, आप फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं और उस्ताज़ा की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने ये मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए हैं कि नहीं? देखिए जी, इसको हमने आपके मीडिया के वसादत से भी हमने इसको हाईलाइट किया। हम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक भी हमने ये बात जो है पहुँचाई है। उन्हें भी यकीनन इसका शिद्दत से एहसास है और यहाँ से एक समरी भी एक मूव हुई है ताकि ये हायरिंग की जो बजट है इसको इंक्रीज़ करने के लिए। ज़ाहिर है जब तक बजट इंक्रीज़ नहीं होगा तो लोगों को जो पेंडिंग जो उनकी जो पेमेंट्स हैं उनके इशू सॉल्व जो है वो नहीं हो सकते। मेरा इस चैनल की वसादत से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी अपनी जो मिनिस्टर साहब शफ़क़त महमूद साहब हैं या हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश होगी कि फ़ौरी तौर पर जो है इस्तिज़ा की हायरिंग के लिए जो बजट है उसको खातिर ख़ास को इजाफ़ा किया जाए ताकि कम अज़ कम ज़ाहिर है जो अगर वो सुकून से उनको ये परेशानियाँ नहीं होंगी तो उनकी पहले भी यकीनन वो पूरी यकसोई के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब इनके ये इशू भी जो है जो कम अज़ कम रिहाइश का जो सॉल्व हो गया तो इंशाअल्लाह ताला वो और ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, उसमें हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। मलिक साहब, ये तो आपने एक मसला बताया हायरिंग का। हायरिंग के अलावा भी कई मसाइल हैं और उस्ताज़ा की तनख्वाहें बहुत कम हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहें देखें तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं, पार्लियामेंट के मुलाजमीन की देखें तो बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली ये पता चला कि 5 मज़ीद मिनिस्ट्रियों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं।
تو تنخواہیں کم ہونا اور ہائرنگ کے مسائل ہونا، یہ اساتذہ کس طرح قوم کو ایک ترقی یافتہ جنانی صاحب آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے۔ گزشتہ تقریباً کوئی 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جو سیکریٹریٹ ملازمین ہیں ان کو 2 دفعہ سیکریٹریٹ الاؤنس دیا گیا، اور حالانکہ وہ وفاقی ملازمین کے لیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں تقریباً اسلام آباد کی جو میجارٹیز ڈپارٹمنٹ منسٹریز ہیں اور جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو 20% 2 دفعہ ملا سیکریٹریٹ الاؤنس کے لحاظ سے، لیکن ہم ٹیچرز کو جو ہے اس سے محروم رکھا گیا۔ اس کے لیے ہم ہائی کورٹ میں بھی 2 دفعہ گئے ہیں، اور ہائی کورٹس نے بھی ہمارے ایک دفعہ حق میں فیصلہ دیا، پھر ریویو میں گئے، فائنانس ریویو میں چلا گیا، اس میں ہماری اس کی سنوائی صحیح نہیں ہوئی۔ دوبارہ الحمدللہ ہم سپریم کورٹ میں دوبارہ چلے گئے ہیں، اور پچھلے 5 تاریخ دسمبر کو ڈیٹ تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ آگے چلی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنی میڈیا کے وسادت سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے یا سنا ہے کہ مزید 5 وزارتیں جو ہے ان کی جو 45% یا کچھ پرسنٹیج کے لحاظ سے تنخواہ جو ہے وہ اس کو بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کی سمری جو ہے پرائم منسٹر کو وہ بھیجی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کی بالکل ہم یہ نہیں چاہتے کہ ظاہر اسلام آباد مہنگا ترین شہر ہے، اور یہاں ضروریاتی زندگی ظاہر ہے وہ بڑی مشکل سے ہر انسان جو ملازمین ہیں وہ گزارا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا وہ یہ کم ہو یا ان کو نہ ملے، ان کو ملنا چاہیے، لیکن جو اساتذہ ہیں، جو تمام پروفیشنز کو بنانے والے ہیں، جو تمام پروفیشن ان سے نکلتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب بھی ظاہر ہے جو سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا پرائم منسٹر صاحب کے کسی ٹیچرز کے ساتھ سے وہ نہیں پڑھے؟ یقیناً ٹیچرز نے ان کو پڑھایا بھی ہے، ان کو تعلیم بھی دی ہے، ان کو تربیت دی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے ان کو اگنور کیوں کرتے ہیں۔ تو ہماری آپ کی یہ وسادت سے گزارش ہوگی کہ اساتذہ کے لیے بھی یہ جو 5 وزارتیں ہیں ان کی بالکل تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن اگر اساتذہ کو نظر انداز اس طرح کیا گیا تو ہم یقیناً جو ہے احتجاج کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے ملک صاحب کے جو پروموشن کیسز ہیں وہ کئی سالوں سے التوا کا شکار ہیں۔ ویڈ لاک پالیسی ہے، اس کے پہ کوئی نہیں ہے، کسی کی وائف کسی اور شہر میں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہے اور جو میل ہیں وہ یہاں پہ ہے، تو ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر کی ایک اپروڈ سمری ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ویڈ لاک پالیسی کے مطابق جو جدھر اس کا ہسبینڈ ہے یا جدھر وائف ہے ان کا وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں کافی پوسٹیں کافی عرصے سے اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، ہماری پوسٹیں کافی خالی ہیں، بجائے کیونکہ وہ لوگ بھی کافی جو ہے وہ پریشان ہیں، ظاہر ہے کہ کافی عرصے سے جو یہاں پہ اپنی سب سے جو وہ دے رہے ہیں، لیکن اب ان کے بعد 5 سال یا کچھ تھوڑا سا عرصہ زیادہ ہو گیا، تو ہماری ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہوگی کہ ہماری خالی پوسٹیں ہیں اور یہ تجربہ کار لوگ ہیں، تو ان کو بجائے اس کے کہ واپس کرنے کے یا کوئی اور، تو ان کو ان خالی پوسٹوں پہ جو ہے ان کو جو ریگولر کیا جائے تاکہ ان کا جو ایشو جو ہے وہ سالو ہو جائے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اچھا ملک صاحب، وفاقی نظامت تعلیمات اس کو تجربہ کا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ مستقل ڈی جی تعینات نہیں کیے جا رہے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایڈمن لیول کی باقی ساری، اس پہ اساتذہ کمیونٹی کافی خوش ہے، تو اس حوالے سے بتائیں۔ اور دوسرا جو 1 ونڈو قائم کیا گیا وفاقی نظامت تعلیمات میں، اس سے کیا مسائل درپیش ہیں؟ کیا کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں یا مسائل بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، آج سے 30-35 سال پہلے ہمارا جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن تھا ایک آئیڈیل تھا تمام صوبوں کے لیے، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 3-4 سال سے جو ہے مستقل ڈی جی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے کچھ کئی دوسری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو چارج دیا جاتا ہے، ابھی ہمارے جو ہمارے جے ایس صاحب ہیں ان کے پاس چارج ہے۔ منسٹری کے اندر اتنا کام ہے، اتنا برڈن ہے، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ان کی بڑی ہمت ہے کہ جو منسٹری کے جو ایشوز ہیں ان کو ان کو وہ دیکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ چارج دیا ہوا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایف ڈی میں کم از کم پرماننٹ ڈی جی ہونا چاہیے جو صبح کم 8 بجے اگر اپنی ڈیوٹی شروع کرے اور شام 8 بجے تک بھی رہے تو پھر بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو فوری طور پر یہ جو آج جتنے ایشوز آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں کہ یہاں ریگولر جو ڈی جی وہ کافی عرصے سے وہ نہیں ہیں، جو رہے بھی ہیں وہ بھی ان کی جو پرفارمنس تھی وہ ادر ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی پرفارمنس جو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ میری سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ کم از کم ڈی جی جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے جو جے ایس ہیں وہ بھی جو ہے ایجوکیشن کا بندہ جو ہے اس کی کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ
PhD ہونے چاہیے، تبھی وہ جو ہے وہ ان کی ٹیچرز کے یا سسٹم کے جو مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور ایشو جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چینجز آئی ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے ثاقب شعیب صاحب آئے ہیں، انتہائی کمپیٹنٹ اور محنتی ہیں اور وہ سسٹم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ہماری کمیونٹی نے بھی اس میں کافی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کافی کیسز ہیں، کافی ایشوز ہیں ان کے، تو میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پوری دانش کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ان کے سالو ہوں گے، ہماری کمیٹی کے ان کے ساتھ ہے اور ہماری پوری انشاءاللہ ان کے ساتھ سپورٹ ہوگی۔ لیکن کچھ چند ایشوز ہیں ہمارے ٹیچرز کے، ابھی ریسنٹلی جو رولز بنے ہیں ان کے لحاظ سے ہمارے کچھ تحفظات بھی ہیں، تو ہماری ان سے یہ بھی گزارش ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جو جن کی سروسز 2 3 4 سال رہتی ہے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اب کوالیفیکیشن اپنی کرے، 30 32 سال انہوں نے انتظار کیا، ٹھیک ہے، کہ ہماری پروموشن ہوگی۔ جب یہ موقع آیا تو رول چینج ہوئے ہیں، ان میں ان کے لیے ایک پریشانی ہے، تو ہماری ان سے بھی گزارش ہوگی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا لایا عمل کوئی حل نکالیں تاکہ جو لوگ پروموشن سے رہ گئے ہیں ان کو بھی پروموشنز ہوں اور وہ بھی کم از کم انہیں اندازہ ہو کہ ہم نے اتنی ساری سروس کی ہے اور اس کا ہمیں کوئی کریڈٹ ان کا ملا ہے۔ اچھا ملک صاحب، ایک زمانہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹس اسکولوں میں پڑھتے تھے تو اساتذہ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اگر استاد کہیں سے گزر رہا ہے تو ان کے سامنے سے نہیں گزرتے تھے۔ آج کا جو طالب علم ہے اس میں یہ استاد کی عزت کرنا اور تکریم کرنا یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بحیثیت استاد آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بہتر معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، استاد جو ہے ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور کوئی ٹیچر اپنے بچوں پہ جس طریقے سے تشدد یا ان کو سختی نہیں کر سکتا، تو یہ جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مغرب جن چیزوں سے وہ جان چھڑا ہے، NGOs ہیں یا دوسرے سول سوسائٹیز والے لوگ ہیں، اس سے پہلے استاد دیکھیں، استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اگر کوئی بچہ اگر پاس ہوتا ہے، اس پوزیشن ہوتی ہے، تو ان کے والدین اتنے خوش نہیں ہوتے جتنی اس کے ٹیچر کی خوشی ہوتی ہے، چونکہ وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن اب اس قدر روایات آپ کہہ سکتے ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ آپ کی میڈیا سے والوں سے بھی ہمارا ایک تو گلہ ہی ہے کہ باپ جب بچے کو مارے تو میڈیا جو اچھالتا ہے، جب بچہ باپ کی طرف سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی طرف اٹھاتا ہے، تو پھر وہ اس پہ خاموش رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمارے میڈیا کا بھی کردار ہے اور سول سوسائٹی کا کردار ہے۔ آج کل یہ اگر پہلے یہ تھا کہ بچہ چونکہ ٹیچر کے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرتے، لیکن بس کچھ لوگ ایسے ہیں میڈیا یا دوسری سول سوسائٹیز ہیں یا جو مغرب یقین کریں کہ جن چیزوں سے وہ جان چھڑا رہا ہے، ہم بدقسمتی سے جو ہے ان کی وہ تقلید کر رہے ہیں۔ پہلے مغرب ہماری نقل کرتا تھا، اب ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کوئی بھی وہ تشدد نہیں کرتا، ان کو وہ بیٹوں کی حیثیت سے اس کو رکھتا ہے۔ 6 گھنٹے تو ادارے میں ہوتا ہے، باقی 18 گھنٹے پیرنٹس کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ پیرنٹس کی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کے بھی ایشوز ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک ایک مہنگائی کا یہ دور ہے، 3 4 جگہ تک بھی وہ سروس کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اگر بچہ کسی اسکول میں اگر پڑھتا ہے تو کس سیکشن میں پڑھتا ہے، یہاں تک بھی ان کو لا علمی ہے۔ وہ جب دفتر سے گھر واپس آتے ہیں تو بچے بھی ان کو سوئے ہوتے ہیں، تو ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور میڈیا کو چاہیے کہ اس ٹیچر جو ہے وہ کوئی اتنا وہ سخت نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارا ادارہ ہے جی، ڈسپلن ہے آرمی میں، ڈسپلن ادارہ ہے، اگر اس سے ڈسپلن ہی اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو اس کی کچھ نہیں آتا۔ لہٰذا کچھ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے جیسے 25A ہے، 25A میں صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو فیس ہی معاف کر دیں، ان کو بکس دیں، اس کی دوسری بھی بہت زیادہ شکس ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر بھی ڈسپلن جو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جو ٹیچرز کے پاس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈسپلن جو ہے ادارے کا کوئی بھی ادارہ ہے، جب تک اس میں ڈسپلن نہیں ہے
نہ اس میں تعلیم ہو سکتی ہے، نہ اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے آج فیڈرل گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن کے مرکزی صدر ملک امیر صاحب سے تفصیلی گفتگو کی اور وفاقی نظامت تعلیمات میں درپیش مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لیا، جس میں انہوں نے تجاویز بھی پیش کی کہ کس طرح وفاقی نظامت تعلیمات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کے مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔